अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। दौलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज से चंद दिन पहले हमने एक प्रोग्राम किया जिसके अंदर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की 39 ममालिक की जो फ़ौजी लाइन्स है उसकी सरबराही के हवाले से कुछ बात की। हम आपको पहले वो बात सुनाना चाहते हैं और उसके बाद बताते हैं कि उसका रद्द-ए-अमल क्या आया, दुनिया भर के अंदर इसकी कवरेज कैसे हुई। इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम मेहमानों का तारुफ भी आपसे करवा देते हैं। हमारे पास नफीसा शाह साहबा मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है। शफकत महमूद साहब जो रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। मुबशर जैदी साहब तजिया निगार सीनियर सहाफ़ी डॉन से मुंसलिक हैं। और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जो है वो हुकूमत की तरफ से हमें ज्वाइन करेंगे, तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस। इसी प्रोग्राम के अंदर नाज़रीन हम शाहिद अफरीदी साहब से ही बात करेंगे। उन्होंने कुछ बयानात दिए, लोगों के अंदर चहमे गोइयाँ हैं कि क्या वो सियासत ज्वाइन कर रहे हैं, उनका आने वाले दिनों में प्लान क्या है। इसी प्रोग्राम के अंदर एडिटोरियल कमेंट नाज़रीन हमारा उस मामले की तरफ होगा जिसके ऊपर हम बहुत फोकस करते हैं लेकिन कभी पॉलिसी साज इदारों ने तवज्जो नहीं दी। ट्रैफिक के हादसात, जीटी रोड के ऊपर जेहलम के करीब ट्रैफिक का हादसा, 13 कीमती जानों का ज़िया, मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी, मामूल बन गया है। दहशतगर्दी में इतने लोग नहीं हलाक होते जितने ट्रैफिक के हादसों के अंदर। ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर फोकस करेंगे। मेहमानों का शुक्रिया। और नाज़रीन हम आपको पहले सुनवाते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर वज़ीर दिफा ने क्या कहा। ज़रा राहील शरीफ साहब का जिक्र आया तो उन्होंने सऊदी अलायंस के वो अब कप्तान बन गए, उनको ओहदा मिल गया है। आप हुकूमत से पूछ के उन्होंने नहीं किया? मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता। मैं ये परसों तरसों ये चीज़ फाइनलाइज हुई है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन फाइनलाइज आपके यहाँ हुई है, उनके यहाँ हुई है? नहीं, डेफिनेटली हमारी हुकूमत की जो है उसमें ये मंशा से हुई है? मंशा शामिल होगी। वो इंडिपेंडेंटली तो जाके एक और आपके मिनिस्टर ज़ाहिर है उसका इन्वॉल्व होगी। यहाँ पे तो एम्बेसडर भी जीएचक्यू नॉमिनेट कर रहा है, जीएचक्यू ने भी ओके किया होगा। ये सारी क्लियरेंस होती है। आए नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। शफकत महमूद साहब, अगर मैं आपसे ये जान पाऊं कि राहील शरीफ साहब का इस अलायंस की सरबराही कबूल करना, क्योंकि अभी तक इसकी तरदीद नहीं आई, मफरूज़ा हमारा यही है, आपके ख्याल में ठीक फैसला है या नहीं? तरत आपको याद होगा कि जब ये खबर शुरू में आई थी इस अलायंस के बारे में तो उसकी मुख्तलिफ नौयत की उस पर क्रिटिसिज्म हुई थी। उसमें एक चीज़ ये थी कि उसमें ईरान और इराक जो थे वो शामिल नहीं थे, और अगर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुस्लिम ममालिक की ये कोई कोलिशन थी तो उसमें नज़र आ रहा था कि कुछ ममालिक जो हैं वो शामिल नहीं हैं। दूसरा, इसकी इम्प्लीकेशन यमन में थी जहाँ सऊदी अरेबिया डायरेक्टली एक कॉन्फ्लिक्ट में है और जहाँ बॉम्बिंग हो रही है और बाकी चीज़ें जारी हैं। तो ये क्लियर नहीं था और ना ही अब क्लियर है कि ये जो 39 ममालिक की अलायंस है ये किस किस्म की अलायंस है। क्या ये फ़ौजी अलायंस है? क्या सारी फ़ौजें जो हैं वो अब ममालिक भेजेंगे यहाँ पे जिसकी कमान जो है जनरल साहब करेंगे, या क्या इसका मकसद क्या है, इसके अहदाफ क्या है? क्या ये ओपन वॉरफेयर जो इस वक्त चल रही है सऊदी अरेबिया की और यमन की, उसमें क्या शामिल होंगे? क्या ईरान के ख़िलाफ़ और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो प्रॉब्लम्स हैं क्या उसमें भी इसका कोई रोल है? तो ये चीज़ें समझने के बाद ही इस चीज़ का तयन किया जा सकता है कि जनरल राहील शरीफ ने सही फैसला किया या नहीं किया। क्योंकि अगर वो एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट जारी है यमन में, उसके अंदर सरबराही उन्होंने करनी है या ईरान, तो फिर तो नेचुरली कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान के सरबराह जो है साबका फौजी सरबराह वो उसमें इन्वॉल्व हों। लेकिन अगर ये सिर्फ एक कागजी सी बात है और क्लैरिटी हमें अभी भी नहीं है कि क्या चीज़ है ये, तो मेरा ख्याल है कि कुछ हद तक मैं अपने कमेंट्स इसलिए रिजर्व करूंगा कि जब तक मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आता कि जनरल राहील शरीफ साहब का रोल क्या है, इस अलायंस के मकासद क्या है, ये कहाँ जाएगा, कैसे करेगा, तो उस पर करेंगे। नफीसा साहबा, मालूमात जहाँ पर कमज़ोर हैं या मफकूद हैं या उनकी तस्दीक नहीं हो पा रही, ना ही तरदीद की जा रही है, उस बात से कैसा नज़र, जब सोशल मीडिया की डिबेट को आप फॉलो करती हैं और देख रही हैं, ये फैसला करना चाहिए था उनको या नहीं करना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले तो पता ही नहीं है कि ये फैसला हुआ है, इसका क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है। अगेन मुझे तो हैरत है कि एक मिनिस्टर डिफेंस इफ और बट की बात, मतलब वो मुबहम तरीके से उन्होंने कहा है कि सुना है,
نہیں کہ ان کو خود وہ ہارسز ماؤتھ وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ منسٹری کے NOCs چاہیے ہوتے ہیں اور وزیر اعظم کا بھی گو اہیڈ چاہیے ہوتا ہے, گورنمنٹ کی اس میں کنسنٹ ہوتی ہے, پھر بھی ان کو پتہ بھی نہیں ہے, ایک پراپر کمیونیکے ابھی تک انہوں نے جاری نہیں کیا ہے. اور یہی وہ حالات مجھے یاد ہیں کہ جب سعودی عربیہ سے یہاں پر ڈالر منتقل ہوئے تو یہی یہ حالات ہے کہ ایک فرینڈلی ملک سے گفٹ ہوئی, ابھی تک انہوں نے گورنمنٹ نے نام نہیں لیا. آپ کو میں اس ٹائم پر بھی لے چلوں کہ پارلیمنٹ میں مشترکہ اجلاس میں اوور ویلمنگلی یا یونانیمسلی پاکستان کے افواج کا جب بات ہوئی, سعودی عربیہ نے کہا کہ ہمیں یمن میں مدد ملے, تو پاکستان کی منتخب جو ہے وائس ہے آف دا پیپل, انہوں نے یونانیمسلی اس کو ریجیکٹ کیا, وچ مینس کہ ہم کسی بھی ایسے کولیشن میں یا ایسے گروپ میں یا اس سائٹ پر نہیں ہونا چاہتے جہاں اسلامک امہ جو ہے یا مختلف ممالک ہیں وہ ڈیوائیڈڈ نظر آئیں. یہ تو پاکستانی قوم کی آواز ہے, اور اس سے یہ 39 جو ممالک کا جو بنا ہے اس میں بھی ہم نے کئی کویسچنز ریز کیے تھے, اس میں بھی ہمیں کوئی بھی کلیئر بات حکومت کی طرف سے نہیں ملی. یا تو حکومت خود ان کا نام جو ہے وہ کنٹروورشل بنانا چاہ رہی ہے تو یہ بھی بتا دیں, اور حکومت کی اپنی پالیسی کیا ہے, اور اگر تو حکومت اس کا NOC بھی دے رہی ہے اور ان کو وہاں بھیج بھی رہی ہے تو یہ پاکستان کی عوام یا قوم اس فیصلے کو صحیح نہیں سمجھ رہے. سوشل میڈیا میں تو یہی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آگے ان سے پوچھ لیتے پھر مبشر سے بھی اس کا تجزیہ لیتے ہیں. ڈیوائیڈڈ ورلڈ میں ہمیں جی ڈاکٹر صاحب ذرا ہمیں وضاحت کلیئرٹی چاہیے, کیا جنرل راحیل شریف کا اس الائنس کی سربراہی کا معاملہ وزیر اعظم کی منشا سے ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیں, یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ انہوں نے انفرادی طور پہ فیصلہ کیا ہے. ہی از اے ریٹائرڈ پبلک سرونٹ, اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہتے ہیں, اور اس مطابقت سے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. تو یہ حکومت کا فیصلہ نہیں ہے, یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس میں پاکستان کی حکومت جو ہے اس نے فیصلہ کیا کہ ان کے کوئی جو جنرل ایکٹنگ جنرل ہیں یا ریٹائرڈ جنرل تو کہا کہ ان کے NOCs چاہیے ہوتے ہیں. یہ تو بات بات سن لیں کیونکہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے بڑا اہم ہے. جی آئیے. تو ہمارے نقطۂ نظر سے, کم از کم میرے نقطۂ نظر سے جہاں تک میرے پاس انفارمیشن ہے, یہ ان کا فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے. اس میں PM ہاؤس, اس میں ڈیفنس منسٹری انوالو نہیں ہے. جی میرے نقطۂ نظر سے ان کی ایک ریٹائرڈ جنرل کی جو بھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ اپنے محکمے سے جہاں سے وہ ریٹائر ہوئے ہوں, انہوں نے ضرور ان سے اجازت لی ہوگی, ضرور اجازت طلب کی ہوگی, کیونکہ بے شمار پہلے جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں انہوں نے کبھی تھنک ٹینکس کے اندر جا کے سرو کیا ہے, کبھی دیگر جو ادارے ہیں ان میں جا کے سرو کیا ہے. تو یقینی طور پہ ایک طریقہ کار ہے جو مجھے نہیں معلوم, ایک طریقہ کار ہے فوج کا. اس پر آپ کو کوئی تشویش بھی نہیں ہے کیسا ہو گیا؟ نہیں, کوئی تشویش نہیں جی, ان کی اپنی ہے, کیونکہ یہ حکومت کی پالیسی تو نہیں ہے نا. اس سے کوئی یہ تو فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان جو ہے وہ کیسے پارٹیسپیٹ کرے گا کسی بھی الحاق کے اندر, کسی بھی الائنس کے اندر. وہ فیصلہ تو اسمبلی کے فلور کے اوپر ہو چکا ہے اور اس کے اوپر حکومت قائم ہے, اور اسی طرح ہم اس کو اپنی پالیسی کے اندر یہاں سے ان کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ یہاں سے ریٹائرڈ لوگوں کی پر بنیاد کر کے ایک بریگیڈ انہوں نے بنانی ہے, ریکروٹمنٹ کرنی ہے, کیونکہ پہلے یہ ہو چکا ہے, ریٹائرڈ لوگوں کو ریکروٹ کرتے رہیں, اس پر بھی کوئی تشویش نہیں ہوگی آپ کو؟ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی جس کے اندر پاکستان کی پالیسی کے اوپر کوئی اثرات, کسی بھی قسم کا اثرات نہیں, کسی بھی قسم کا اثر آئے گا, تو اس کو بڑے بھرپور انداز میں ایویلیویٹ کیا جائے گا, اور جو مناسب فورم ہے وہاں پہ لایا جائے گا. جو چیزیں فوج نے سیٹل کرنی ہے وہ فوج کرے گی, جو وزارت دفاع نے کرنی ہے وہ کرے گی, اور جو پارلیمنٹ نے کرنی ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی. مبشر زادی صاحب. جی طلعت, یہ مصدق صاحب کے اور خواجہ آصف کے بیان میں تضاد ہے. جی بالکل, اس پہ میں ابھی آتا ہوں. دراصل ذرا مجھے مبشر زیدی سے یہ ریاکشن لینے دیجئے. مبشر صاحب آپ نے بیانیہ سن لیا, میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ کیا اتنا ہی سادہ معاملہ ہے؟ نہیں طلعت, اتنا سادہ ہے نہیں جس طرح پیش ہو رہا ہے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دے کر کے واضح کرتا ہوں. ایک تو خواجہ آصف صاحب ڈیفنس منسٹر ہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ تمام ڈیفنس منسٹر چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں یا کسی اور پارٹی کے ہوں, وہ بھی جو ہیں اگر مگر کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں کہ ہو گیا ہوگا, ایسی NOC ہوگی. 2 کنکریٹ چیزیں ہوئی پچھلے ہفتے. ایک بریفنگ کی گئی صحافیوں کے لیے فورن آفس کی جانب سے, جس میں ایڈوائزر صاحب بھی تھے, فورن سیکٹری بھی تھے. اس میں اسپیسیفکلی یہ کویسچن پوچھا گیا ان سے یہ کہا گیا کہ پاکستان کی پالیسی ہے سیریا کے معاملے میں, یمن کے معاملے میں نان انٹرفیرنس اور نان انٹرونشن کی.
تو اب جو ہے راحیل شریف صاحب سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اگر اتحاد کی قیادت کریں گے تو کیا اٹ ول کولائڈ ود آر فورن پالیسی. تو اس پہ آپ کو حیرانگی ہوگی یہ سن کے کہ سرتاج عزیز صاحب اور جو ہمارے فورن سیکرٹری ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد میں نے پرائم منسٹر ہاؤس خود, ان کو علم نہیں ہے, اس کے بعد میں نے خود پرائم منسٹر ہاؤس فون کر کے پتہ کرنا چاہا کہ کیا پرائم منسٹر کو اس بات کا علم ہے, ان کی مرضی سے ہوا ہے. تو مجھے یہ کہا گیا کہ ان کی مرضی سے تو نہیں ہوا, لیکن انہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان سے پوچھا نہیں گیا, اور جس کا انہوں نے, ان کے ترجمان نے ہمیں بتایا کہ جی ہم سے کوئی پوچھا نہیں گیا, نہ ہی کنسلٹ کیا گیا. اسی وجہ سے جو ہے نا تیسری جو چیز ہے آئی ایس پی آر کی, اس پہ خاموشی ہے, کیونکہ آئی ایس پی آر نارملی کہتی ہے کہ جناب ریٹائرڈ جو آفیسرز ہو جاتے ہیں ان پر ہم بات نہیں کرتے ہیں. تو لہٰذا وی آر اویٹنگ اے کنفرمیشن فرام آئی ایس پی آر فورن آفس سے. اس کا مطلب ہے حکومتی سطح پر کوئی جو ہے رابطہ, لیکن ریکارڈ کے لیے, ناظرین کے لیے بھی اور ریکارڈ کے لیے, ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کی جتنی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, چاہے وہ ایمبیسڈوریل اپوائنٹمنٹس ہو, چاہے وہ حکومت کے اداروں کی سربراہی کا معاملہ ہو یا شرکت ہو, وہ تمام کی تمام جی ایچ کیو اپرووڈ ہوتی ہیں. جی ایچ کیو کے اپروول کے بغیر ریٹائرڈ آفیسرز جو ہیں کوئی جاب ٹیک اپ نہیں کر سکتے. لیٹ می گو ٹو شفقت, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, گو ہیڈ. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ بڑی سینسٹیو پوزیشن تھی جنرل صاحب کی, یا باقی بھی جو پوزیشن اس لیول کی ہوتی ہیں, تو نارملی ایک کولنگ آف پیریڈ ہوتا ہے کہ جی 2 سال سرکاری ملازم پولیٹکس پہ حصہ نہیں لے سکتے وغیرہ وغیرہ. اور آپ نے صحیح کہا کہ جتنی بھی نوکریاں ہیں اس کے بارے میں اپروول ہوتی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ کامنٹری جس قسم کی ہو رہی ہے وہ بڑی انفارچونیٹ ہے. مثلا ایک کامنٹ یہ آیا کہ آپ کو یاد ہے کہ جب ایرانی صدر پاکستان آئے تھے تو آئی ایس پی آر نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس سے یہ کہا گیا تھا وائل ہی واز ان پاکستان کہ جی آپ کے سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہندوستان استعمال کر رہا ہے. تو اس سے لوگوں نے یہ تاثر, کچھ کامنٹریز اس قسم کی آئی ہیں کہ اگر جنرل صاحب جو تھے وہ باقی سعودی عربیہ جا رہے تھے اور ان کو اس چیز کا علم تھا, کیونکہ وقت تو نہیں گزرا, ابھی تو چند دن پہلے وہ ریٹائر ہوئے ہیں, تو کیا وہ فیصلہ جو ان کا پوسٹ ریٹائرمنٹ کا تھا کیا ان کی ڈیسیشن میکنگ کو افیکٹ کر رہا تھا؟ اب یہ شاید نہ کر رہا ہو. میں تو جنرل صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے شخص قطعاً نہیں ہیں جن کے اوپر جو پاکستان کے انٹرسٹ کو کبھی بھی کمپرومائز کریں گے. لیکن اگر اس قسم کا کامنٹ شروع ہوتا ہے کہ جی وہ بعد میں نوکری لینی تھی انہوں نے اور اس لیے ان کا ایک خاص ٹلٹ تھا, تو یہ کوئی انفارچونیٹ ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جو سینئر پوزیشن ہے, خاص طور پہ جس طرح چیف آف آرمی اسٹاف کی پوزیشن ہے, اس میں کولنگ آف پیریڈ ضرور ہونا چاہیے سیولین امپلائمنٹ کا, اور اس کا تاکہ وہ ایسا, اور وہ بھی ایک روایت بھی ہے, ایک رول بھی ہے. اگر آپ نے پبلش بھی ہونا ہے, کوئی کتاب بھی آپ نے لکھنی ہے, تو وہ پہلے تمام ڈپارٹمنٹس اس کو اپروو کرتے ہیں, اس کی ویٹنگ ہوتی ہے, 2 سال کے بعد لکھتے ہیں. اگرچہ جنرل پرویز مشرف نے دوران سروس کی کتاب لکھ دی. نفیسہ صاحبہ آپ تضاد کا ذکر کری تھی, گو ہیڈ. دیکھیں جو خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ تھی تو انہوں نے کلیئرلی یہ کہا کہ اس میں وزیر اعظم کی بھی مشاورت اور منسٹری, اگر آپ جی ایچ کیو کی بھی بات کرتے ہیں تو جی ایچ کیو کوئی آئسولیشن میں ادارہ نہیں ہے, وہ منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر ہے. تو پہلے تو حکومت اپنی پوزیشن واضح کرے کہ آیا انہوں نے وہ این او سی دیا ہے, اگر انہوں نے دیا ہے تو دے آر اے پارٹ آف دا ایشو, اور پھر وہ ہمیں یہ وضاحت کریں کہ وہ اس 39 اسٹیٹ کولیشن جو ہے اس میں پاکستان کا پھر کیا کردار ہے. اور یہ اس وقت جب سول وار کی کیفیت ہے, کئی ممالک میں پولرائزڈ ہے اسلامی, اور ہماری ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ہم سائیڈز نہیں لیں گے, تو کیا خود حکومت اپنی ہی سٹیٹڈ فورن پالیسی پوزیشن کو انڈرمائن کرتے ہوئے انہوں نے یہ این او سی دیا ہے؟ تو they are the ones who have to come out clear on this. ٹھیک, مصدق صاحب بیٹھے ہیں, ترجمان. اور یہ کہنا کہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے, he is a retired official اور this is a very strategic position. یہ کوئی ایسی مصدق صاحب کی بات سن لیتے, وہ وضاحت کریں. جی ایڈوائزری رول دیتے, یہ ایگزیکٹو پوزیشن ہے. اوکے, گو ایڈ مصدق صاحب. دیکھیں میں نے تو آپ کو بڑی واضح شکل میں بتایا ہے کہ وہ بڑی انہوں نے عزت کے ساتھ یہاں پہ وقت گزارا ہے جنرل صاحب نے,
اور ابھی بھی ہمیں یہ شفقت صاحب جیسے کہہ رہے تھے شاید ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے شائبہ پڑے. یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے لوگ کروڑوں کی تعداد کے اندر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ ٹویٹ جو ہے وہ اس وجہ سے کی ہو یا لوگوں کو شک پڑ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہی واز این آنریبل مین. اگر ہی واز گڈ انف کوئی بھی اتنا ہی آنریبل ہوتا ہے جتنے اعمال ہوتے ہیں, تو اگر اعمال کے بارے میں شبہ ہوگا تو پھر ڈیبیٹ تو ہوگی. نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ پھر جس پھر معلومات کا فقدان ہوگا تو مزید ڈیبیٹ ہوگی. دیکھیے ہم نے کئی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت بھی اٹھائی تھی جس وقت کا یہ ذکر کر رہے ہیں, تو یہ جو وقت ہوتا ہے اس وقت سے یہ چیزیں اٹھانی چاہیے. اس پاسبلٹی کو آپ ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں؟ گو اہیڈ. میں تو پہلے بڑی واضح شکل کے اندر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بے شمار جنرلز ہیں, لیوٹیننٹ جنرلز ہیں جو کئی اداروں کے اندر کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ مبصرین ہیں جو شام کو ٹیلی ویژن کے اوپر آتے ہیں اور اپنا دفاع کا تبصرہ کرتے ہیں, سیاسی تبصرہ بھی کرتے ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس کا یہ کام نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ایک ریٹائرڈ جو افسران ہیں ان کو وہ زندگی میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرتے ہیں, ان کے جو ادارے ہیں ان سے ان کو اجازت لیکن یہ تجزیہ نگاری سے بالکل مختلف ہے. یہ 45 ممالک کی الائنس ہے جس کا ایک باقاعدہ فوکس ہے. دیکھیں میں نے آپ کو یہ غلط دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی کام کرے ہم سوچتے ہیں حکومت کو اس کے اندر کیسے گھمایا جا سکتا ہے. ایک جنرل صاحب ہیں جنہوں نے ان کو جاب آفر ہوئی ہے, اور میں آپ کو یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی فورن پالیسی بالکل تبدیل نہیں ہوئی. پاکستان کی جو پالیسی تھی وہی رہے گی, اور جو پالیسی میں تبدیلی آئے گی وہ جس فورم کے اوپر ڈیبیٹ ہونی ہے وہاں پر ڈیبیٹ ہوگی. تو پھر یہ حکومت کو آپ اس چیز میں کاہے کو لا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر جی ایچ کیو سے ان کو اجازت لینی, اور اگر آپ خواجہ صاحب کا بھی اگر آپ وہ سن لیں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ انہوں نے لی ہوگی, اپنے ادارے سے اجازت لی ہوگی. لیکن ہمارے بین الاقوامی طور پہ اتنی بڑی خبر بن گئی ہے پروگرام کے بعد, اگر آپ دکھانا چاہیں تو تمام انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بہت بہت اچھی بات ہے. وہ بہت اچھی بات ہے, وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. اگر اس کے اندر انہوں نے کسی قانون کو وائلیٹ کیا ہے, کسی لا کو وائلیٹ کیا ہے, تو اس کو بیسیکلی اجاگر کرنا چاہیے تاکہ اس پہ ہم دیکھ سکیں. لیکن ہمیں تو نہیں لگتا, ہمیں لگتا ہے انہوں نے تمام اجازتیں لی ہیں جن اجازتوں کو لینے کی ضرورت تھی, اور اس کے بعد وہ گئے ہیں ذاتی حیثیت میں انہوں نے یہ جاب لی ہے. یہ پاکستان کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. پاکستان کی سرکار کے پاس کوئی لسٹ نہیں آئی, فوج نے کوئی لسٹ نہیں بھیجی کہ ریٹائرڈ جنرل میں سے ہم نے وہاں پر سرکاری طور پہ کسی کو بھیجنا ہے, تو آپ کس کو تجویز کریں گے؟ یہ ایک آپ کے لیے کوئی علماء فکریہ نہیں ہے کہ آپ کے سر کے اوپر سے یا آپ کو بتائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ جس کے بڑے امپلیکیشنز آ سکتے ہیں پاکستان کے اندر؟ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کیا امپلیکیشنز ہیں. جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری کوئی پالیسی نہیں بدل رہی, جو ہماری جو نیوٹرلٹی کی پالیسی ہے. کل کو ایک ایران اگر, اور یہ سوشل میڈیا پہ بات, ایران اگر ایک اپنی فورس لانچ کرتا ہے اور وہ پاکستان کا ایک ریٹائرڈ جرنیل جو ہے اپنی پسند کا اس کو فوری طور پر ہائر کر لیتا ہے, تو آپ کے خیال میں اس کی امپلیکیشنز؟ میرے خیال میں ایران نے ایک الائنس بنایا ہوا ہے جس کا ہم حصہ ہیں, اور اسی طرح روس نے ایک الائنس بنایا ہوا ہے اور ہم اس کا بھی حصہ ہیں. تو آپ یہ جو ایک بات عوام پہ واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کا ایک کولیشن ہے پاکستان کا حصہ, یہ درست نہیں ہے. یہ ملٹری جو بھی الائنس ہے اس کی جو ٹی او آرز ہیں, جو جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں, اس الائنس کی جب ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی جائے گی, پاکستان سے ڈیمانڈ کیا جائے گا کہ ہمیں پاکستان سے یہ فیصلہ نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے اور انہوں نے اپنا ایک ذاتی فیصلہ کیا ہے, لیکن پاکستان کی پالیسی نہیں بدلی, نہ بدلے گی. جی سر مجھے صرف یہ بتا دیں, نیور ان دا ہسٹری آف پاکستان ایک آرمی چیف جو کہ آپ کا ٹاپ جنرل ہوتا ہے وہ باہر جا کر کے ایسی نوکری کرے گا تو بہت ہی ڈینجرس پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا. ان کو علم ہے کئی ایسی حساس چیزوں کا جو شاید کمانڈرز لیول پر نہیں ہوتا, چاہے اس میں نیوکلیئر کا معاملہ ہو یا دوسرے معاملات ہوں. تو ان ساری چیزوں کو پہلے ویٹ کرنا چاہیے حکومت کو ان کو بھیجنے سے پہلے, اور یہ کام ظاہر ہے ایجنسیز کریں گی, سارا کچھ ہوگا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ریٹائرمنٹ کے 2 ہفتے بعد وہ باہر جا کر کے بیٹھ جائیں, یہاں کسی کو علم نہیں ہے, وہاں جا کر کے وہ اپنی ڈیل کر لیں, اس کے بعد آپ کو مطلع کر دیں اور آپ کہیں کہ جی بالکل وہ تو ریٹائرڈ ہے, ہمارا تو لینا دینا نہیں ہے. ایسا ہوتا تو ہمارے آرمی چیف پچھلے 70 سال سے کر رہے ہوتے یہ چیزیں. لیکن آپ کو یہ شک کیوں پڑ رہا ہے کہ انہوں نے جس ادارے سے ان کو اجازت کی ضرورت تھی اجازت نہیں لی ہوگی؟ وہ ادارہ جو ہے منسٹری دفاع کی منسٹری کے نیچے آتا ہے, دفاع کا منسٹری یہاں پہ موجود ہے اور آپ اس حکومت کو ریپرزینٹ کرتے, تو ادارہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے.
جی ہاں، It has to be part of your دیکھیں نا، policy نا. بے شمار آپ کے مثلا اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا جس طرح ابھی مبشر صاحب کہہ رہے تھے، بے شمار ایسے جنرلز ہیں جن کے پاس پروپرائٹری انفارمیشن تھی، ڈیفنس ریلیٹڈ انفارمیشن تھی، جو بعد میں جا کے مختلف تھنک ٹینک گروپس جو گلوبل ہیں اس کا حصہ بنتے رہے ہیں. اس میں کوئی انہونی نئی بات نہیں ہوئی ہے، انہوں نے بھی اجازت لی ہوگی، ایسا تھوڑی کہ انہوں نے ایک دم نکل کے جا کے تھنک ٹینک لیکن یہ تھنک ٹینک نہیں ہے، مگر اس میں ٹینک انوالو ہے. ہاں، مگر اس میں تھنک ٹینک انوالو ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سوچ جو ہے وہ سبارڈینیٹ ہے، کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. جی گو ہیڈ شفقت صاحب، آپ کے ریفلیکشنز گو ہیڈ. نہیں بڑا معصومانہ سا جواب دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. بات اتنی معصوم ہے نہیں، اس لیے کہ یہ کوئی ایک عام لسٹ جنرلز کی نہیں ہے کہ جی 8 10 15 20 جو ہیں وہ ان کی سویلین اپوائنٹمنٹس کیا ہوں گی. یہ ایک بڑا میجر معاملہ ہے. یقیناً اس کے اوپر کوئی مشاورت اگر نہیں ہوئی تو ہونی چاہیے تھی. ہمیں سوچنا چاہیے تھا، جنرل صاحب کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے تھی کہ جی اب آپ جا رہے ہیں، یہ کیا پوزیشن ہے، اس میں کیا چیزیں آپ سے توقع کی جائیں گی، اس میں آپ کا رول کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں اتنی معمولی بات نہیں ہے کہ انہوں نے لی ہوگی. بھئی آپ نے صحیح کہا طلعت کہ یہ منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر آتا ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوئی، میں تو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ کسی ان کو جتنا لا علمی کا اظہار حکومت کر رہی ہے کہ اتنے لا علم ہیں، ضرور اس میں زیادہ ڈیٹیل کو ڈسکشن ہوئی ہوگی جس کے بارے میں عوام کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے. اس میں سب سے بڑا رول حکومت کا ہے کہ وہ فل ڈسکلوجر کریں. نفیسہ بطور پارلیمنٹیرینز آپ مختصراً فرمائیے گا آپ کی اب ڈیمانڈ کیا ہے؟ جی مجھے کہہ رہے ہیں خواجہ آصف آئیں فلور آف دا ہاؤس پر اور وہ سٹیٹمنٹ دیں کہ آیا ان کے جی ایچ کیو کے لیول پر ہو، منسٹری کے لیول پر ہو، پرائم منسٹر کے لیول پر ہو، کیا انہوں نے این او سی یا کلیئرنسز دی ہیں اس اپوائنٹمنٹ کے لیے، اور اگر دی ہیں تو یہ 39 سٹیٹس کے کولیشن پر پاکستان کی فورن پالیسی کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ I have to leave it there. آپ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین اگلا سیگمنٹ تیار ہے، stay tuned for that. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہمارے پاس شاہد خان آفریدی، معروف کرکٹر، اور دنیائے کرکٹ کے اندر بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے دنیا بھر کے اندر اپنی انٹرٹینمنٹ اور سپورٹنگ کیپیبلٹی کی وجہ سے اتنا نام کمایا. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سابق کپتان آفریدی صاحب. السلام علیکم. جی طلعت بھائی، وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہماری خواہش تو یہ تھی کہ ہم آپ کو کیمرے پہ لے کے آئے، لیکن آپ کی چونکہ موومنٹ اس قسم کی ہے کہ کیمرہ آپ کو تک پہنچ نہیں پایا. ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. اب ماشاءاللہ آپ نے اتنا نام کما لیا، عمر بھی آپ کے ساتھ ہے، نام بھی آپ کے ساتھ ہے، آگے بڑی پروڈکٹیو زندگی ہے آپ کی. تو اب آنے والے دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیاست میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے؟ طلعت بھائی ابھی فی الحال تو کرکٹ میری چل ہی رہی ہے. انٹرنیشنل کرکٹ تو نہیں، لیکن دوسری جو لیگ کرکٹ وغیرہ وہ چل رہی ہے. ساتھ میں میرا اپنا فاؤنڈیشن چل رہی ہے، سوشل ورک چل رہا ہے. تو ابھی تو فی الحال اسی پہ فوکس کیا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ نے کرکٹ کی وجہ سے بہت عزت دی ہے. اور سیاست کی جو بات آپ نے کی، سیاست کا مقصد عوام کی اور اپنے لوگوں کی خدمت کرنا ہے، جو میں اپنے فاؤنڈیشن کے ذریعے آلریڈی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے کچھ آدھی انٹرویوز سے لوگوں کو یہ لگا کہ شاید میں سیاست میں آنا چاہ رہا ہوں. تو ابھی تک فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا. فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے. میں ذرا آپ کا وہ بیان جس کا آپ نے بالواسطہ حوالہ دیا، آپ نے منسوب ہوا آپ سے بیان جس میں آپ نے کہا کہ عمران خان بھائی آپ نے کہا ان سے آپ کی توقعات کچھ مختلف قسم کی تھیں، وہ شاید پوری نہیں ہو پائیں. ذرا میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا توقعات تھی جو پوری نہ ہو پائیں، وہ کون سی توقعات تھی جو پوری ہو گئیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے؟ عمران بھائی وہ شخصیت ہیں جنہیں دیکھ کے میں نے کرکٹ شروع کی. جتنا میں عمران بھائی کو جانتا ہوں، وہ ایک بہت ہی ایماندار اور محب وطن پاکستانی ہیں. ایز اے کرکٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. کے پی کے کی عوام کو عمران بھائی سے بہت زیادہ توقعات ہیں، کیونکہ اس صوبے نے دہشت گردی کی جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. اللہ نے عمران بھائی کو جو عزت دی ہے اور جو ذمہ داری ان کے اوپر ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ فوکس جو ہے وہ کے پی کے اوپر کریں، کیونکہ اللہ نے ان کو بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. لہٰذا جس طریقے سے انہوں نے کے پی کے کی پولیس، ہیلتھ اور ایجوکیشن کو فوکس کیا ہے، جو کہ میں وہاں گیا ہوں پشاور، اور جس طریقے سے مجھے لوگوں نے بڑے اچھے پازیٹیو انداز میں یہ ساری چیزیں بتائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران بھائی کو چاہیے کہ وہ کے پی کے میں ترقیاتی یا ڈیولپمنٹ
پر بھی فوکس کریں. کیونکہ آپ ٹریول کرتے رہتے ہیں اپنی فاؤنڈیشن کے کام کے حوالے سے بھی، ویسے بھی اس خطے سے آپ کا تعلق ہے، تو وہ کون سے ایریاز ہیں بالخصوص جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کے پی کے اندر توجہ کا فقدان ہے، اور حکومت کو، صوبائی حکومت کو، عمران خان صاحب کو، ان کے دوسرے دوستوں کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے؟ آج کہ عمران بھائی نے جو 3 سال 3.5 سال کے عرصے میں جو کام کیا ہے وہ ایک بہت ہی پرانا اور ایک بہت ہی خراب سسٹم کو بہتر کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، جو کہ بہت بڑی ایفرٹ ہے. مین جو ہے وہ کرپشن کا، اگر آپ دیکھیں کرپشن کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے، ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے، تو یہ بیسک چیز ہے. ان چیزوں کا اسٹرانگ ہونا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. باقی جو ترقیاتی کام کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام تھوڑا سا اور زیادہ ہونے چاہیے. جیسے پشاور سے آپ روڈ جاتی ہے کوہاٹ کی طرف، یا کوہاٹ کے اندر گیس کے لوگوں کے بڑے مسئلے مسائل ہیں جو میں وہاں دیکھ کے آیا ہوں، اس لیے کہ میں وہاں ہاسپٹل رن کر رہا ہوں، تو بہت پرابلمز ہیں وہاں پہ. تو ماشاءاللہ سے جو کام کر رہے ہیں پولیس، ہیلتھ، ایجوکیشن کے حوالے، اس حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ کی حوالے سے انفراسٹرکچر بھی اور زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. دیکھیں آپ نیشنل نام ہے، آپ انٹرنیشنل نام ہے، لیکن آپ پاکستان کے کونے کونے کے اندر جانے جاتے ہیں. لوگوں کو سیاستدانوں کے نام، مقامی نمائندگان کے نام یاد نہیں ہوں گے جس طرح اپنی سیلیبریٹیز کے نام یاد ہیں، اور آپ سیلیبریٹیز کی لسٹ کے اوپر سر فہرست ہیں. نیشنلی اگر آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست کو یا ان تمام ضروریات کو جو پاکستانی قوم کی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ بعض جگہوں پر ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، بعض جگہ پر بالکل ہی کام نہیں ہوا، تو نیشنلی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، اگر آپ ضرب عضب دیکھیں، کراچی آپریشن دیکھیں، سی پیک دیکھیں، ترقیاتی کام، موٹر ویز وغیرہ، بجلی کے پروجیکٹس اور ڈیم وغیرہ، یہ نئے پروجیکٹ جو شروع ہو رہے ہیں، جو ہو گئے ہیں، اور جو کچھ انشاءاللہ یہ 2017 یا 18 میں ان کا پلان ہے. میں کافی عرصے سے ٹریول کر رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ پنجاب دوسروں صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ڈیولپ ہے. میں اس کا کریڈٹ پوری طریقے سے شہباز شریف صاحب کو ضرور دینا چاہوں گا، اور ساتھ میں میاں صاحب سے یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سارے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کو دوسرے صوبوں کو بھی پنجاب کی طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور دوسرے صوبوں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی یا سیاسی اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر اپنے صوبے کی ترقی کے لیے کام کریں، عوام کے لیے کام کریں. جو ضروریات ہیں وہ تو ظاہر ہے پاکستان کی قوم کی بہت زیادہ ہیں، توقعات بھی بہت زیادہ ہیں. میں آپ کے انیشل بیان کی طرف آنا چاہوں گا کہ کوئی آپ کا فی الحال ایسا پلان نہیں ہے کہ آپ نے سیاست کے اندر آنا ہے. ظاہر ہے آپ اپنی مرضی کے مالک ہونا بھی ایسے چاہیے، لیکن ایک نام کے ساتھ ایک محبت بھی جڑ جاتی ہے، پھر توقعات بھی جڑ جاتی ہیں، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں. تو کیا آئندہ کسی وقت آپ کے سامنے یہ آپشن کھلا ہے، ہم کہتے ہیں آن دا ٹیبل ہے یہ آپشن، کہ آپ عین ممکن ہے کہ قومی ضروریات کے پیش نظر آپ سیاست میں قدم رکھیں اور اپنا حلقہ انتخاب منتخب کریں، وہاں سے الیکشن لڑیں کسی بھی وقت، ضروری نہیں آنے والے الیکشن میں، کسی بھی وقت؟ طلعت بھائی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر سیاست کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف ملک کی خدمت اور عوام کی ترقی اور کامیابی کے لیے کام کیا جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیسٹ ہے. وہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے سیاست کرنا، لیکن وہ میچیورٹی نظر نہیں آتی ہمارے سیاستدانوں کے اندر. میں جتنے بھی ٹی وی ٹاک شوز دیکھتا ہوں، آپ یقین کریں اس کے اندر ہمیں ایز اے ویور، ایز اے عوام ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ یار اگر میں چور اور ڈاکو ہوں تو تم بھی تو ہو. تو یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ کوئی بہتری کی بات نہیں کرتا، کوئی ایک دوسروں کے اوپر الزامات، بلیم گیم ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. اور طلعت بھائی ایک چیز میں اور بھی آپ کو کہنا چاہوں گا، لازمی آپ کا پروگرام ہر جگہ دیکھا جاتا ہے. دیکھیں دنیا میں ہر جگہ کرائم ہوتا ہے، گورنمنٹ کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن وہاں کا میڈیا نیگیٹو چیزوں کے بجائے اپنے ملک کی پازیٹیو امیج دکھاتا ہے. یہ ملک، کیونکہ یہ ملک ہم سب کا ہے، اس ملک کی عزت ہم سب کی ہے، اور چاہے وہ ٹی وی اینکر ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ کرکٹر ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہو، ہمیں اپنے ملک کا امیج بہتر سے بہتر دکھانا چاہیے. ہم بریکنگ نیوز نیگیٹو نیوز سے کیوں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ بریکنگ نیوز جو ہے وہ پازیٹیو بھی تو ہو سکتی ہے، ہم اس طریقے سے کیوں نہیں دکھاتے؟ تو بین پاکستانی ہم سب کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے ملک کی امیج کو بہتر سے بہتر انداز میں دکھائیں.
ज़बरदस्त आपने बात की। मेरा अपना रोना यही रहता है कि हमारा फोकस जो है वो किसी और तरफ है, लेकिन वो फोकस क्यों उस तरफ है वो एक लंबी बहस है। राइट नाउ अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ चलते चलते, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी वजह शोहरत क्रिकेट है, ये जो हालिया जो तबाही हुई ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसकी क्या वजह है? तलत भाई, अगर मैं सच कहूं तो मुझे कोई इतनी ज्यादा उम्मीद थी भी नहीं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया टूर पे, इसलिए कि आप जिस लेवल की क्रिकेट यहाँ पे हमारी डोमेस्टिक क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलते हैं, तो वो स्टैंडर्ड नहीं है। वो फिर आप दुबई और शारजा में ही जीत सकते हैं, वो फिर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में नहीं जीत सकते, इसलिए कि वो जो डिमांड है उन पिचेस पे या उन टीमों के खिलाफ, उस हिसाब से हमारे मुल्क में काम नहीं होता, उस हिसाब से हमारे मुल्क में टैलेंट नहीं आ रहा। अगर टैलेंट है तो किधर है, क्यों नहीं आ रहा? क्या हमने उस टैलेंट को अकेडमीज दी हैं, उनको वो सारी फैसिलिटीज दी हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड है? तो वो सारी चीजें तो हमने दी नहीं है उनको, तो हमें उनसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए। फिर शायद भाई ये कौन ये फैसिलिटीज देगा, ये बड़ा एक अहम सवाल है। दुनिया भर में हमने मुख्तलिफ स्पोर्ट के अंदर देखा जो उनके लीडिंग लाइट्स हैं वो फिर उस खेल की बुनत के अंदर तब्दीलियां लाते हैं, वो उस खेल के निज़ाम को बेहतर बनाते हैं, वो कंट्रीब्यूशन उसके अंदर करते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, स्क्वाश हो। ये एकेडमीज सिडनी के अंदर अगर आप देख लें, बड़ी बड़ी एकेडमीज हमने देखी हैं, बड़े बड़े प्लेयरों के साथ मुंसलिक है। श्रीलंका के अंदर मैं एकेडमीज देख रहा था, संगाकारा एक अपनी एकेडमी चला रहा है, जयवर्धन एक अपनी एकेडमी चला रहा है, वेस्ट इंडीज के अंदर है। हमारे यहाँ पर मसला आप जैसा शख्स जो है या और जो लोग रिटायर हुए हैं वो अपनी एकेडमीज क्यों नहीं बनाते हैं? और आपके हाथ से जो प्लेयर निकलेगा तो जाहिर है उसकी साख्त और किस्म की होगी। तलत भाई, मैं समझता हूँ कि क्रिकेट इस मुल्क की पहचान है, और क्रिकेट ने जो इस मुल्क का नाम दिया है, जो क्रिकेटर्स ने इस मुल्क को नाम दिया है, अगर आप देखें तो हमारी स्क्वॉश किधर चली गई, हमारी हॉकी किधर चली गई है। अब क्रिकेट ही लोगों को नजर आती है, इसलिए कि स्क्वॉश और हॉकी खत्म हो चुकी है आपकी, तो इसलिए कि वहां पे वो सारी फैसिलिटीज हमारे मुल्क में हमारे बच्चों के लिए है ही नहीं। और दूसरी चीज ये है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मैं समझता हूँ कि दोबारा मैं कहूँगा मियां नवाज शरीफ साहब को कि इसकी तरफ भी फोकस करें। ऐसे लोग क्रिकेट बोर्ड के अंदर होने चाहिए जो कोई डिसीजन लेते हुए डरे ना, जो कोई मीडिया के प्रेशर में आके डरे ना, जो डिसीजन ले वो ले, मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए स्पोर्ट्स के हवाले से ले। जहां तक मेरी आपने एकेडमी की बात की, मैं तो काफी दिनों से गवर्नर साहब जो थे इशरत अली बाल साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट की, उसके बाद मैंने दोबारा भी सीएम मुराद अली शाह साहब से भी रिक्वेस्ट की, लेकिन अभी तक फिलहाल रिक्वेस्ट ही की है। तो उम्मीद करता हूँ कि कोई ऐसी जगह मुझे वो देंगे जहां मैं बच्चों के लिए एक अच्छी जबरदस्त सी एकेडमी बनाऊं, और ये मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं बच्चों को एक ऐसी जगह दूं जहां आके उन बच्चों को सारी फैसिलिटीज मिले। शाहिद खान अफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी हमें बता रहे थे कि उनका विजन क्या है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो भी मामलात हैं उनके ऊपर अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। हमारा एडिटोरियल कमेंट बाकी है नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आइए नाज़रीन, चलते हैं अहम नुक्ते की तरफ। अहम नुक्ते का ताल्लुक उन हादसात से है जिनको हम अहमियत नहीं देते लेकिन जो इंतहाई जानलेवा और तकलीफ दे हैं। जीटी रोड के ऊपर जेहलम के अंदर ट्रैफिक का एक और हादसा, 13 कीमती जानों का ज़िया और उसके अलावा मुतअद्दिद लोग शदीद ज़ख्मी। इससे पहले हमने लोधरा के अंदर जो ट्रेन का हादसा हुआ उसके ऊपर फोकस किया। अगर आप एदाद शुमार के एतबार से देखें तो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी से 5 गुना ज़्यादा हर साल लोग ट्रैफिक के हादसात के अंदर अल्लाह को प्यारे होते हैं। ये वो जानें हैं जो बचाई जा सकती हैं और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। जो केसेस रिपोर्ट नहीं होते उनका तो शुमार हम कर ही नहीं सकते। 4 बड़े मामलात हैं जिसके ऊपर हम बहुत अरसे से तवज्जो दिलाओ नोटिस इस एडिटोरियल कमेंट के जरिए जारी करते रहे हैं, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। इन हादसात के अंदर ड्राइविंग लाइसेंसेस का जो निज़ाम है वो कार फरमा है। कौन फर्द जो है वो व्हील के ऊपर बैठा हुआ है, उसको लाइसेंस किसने जारी किया और कौन से इम्तिहान में से वो गुजरा और उसने गाड़ी चलाना शुरू की। जो गाड़ियों की अपनी कंडीशन है वो भी इसके साथ मुंसलिक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, किस किस्म की व्हीकल्स जो है वो सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, उनकी कंडीशन किस किस्म की है, उनके टायर किस किस्म के हैं, उनके अंदर रोड के ऊपर चलने की सलाहियत किस किस्म की है।
सड़कों की अपनी सूरत हाल किस किस्म की है, वहाँ पर लाइट्स मौजूद हैं या नहीं। ये GT रोड के ऊपर हुआ, वो GT रोड जो बहुत बेहतर बनाई जा सकती थी, लेकिन चूंकि हमने मोटरवे बना दी लिहाजा इसके ऊपर हमारी तवज्जो नहीं है। और उसके साथ ट्रैफिक के निज़ाम के साथ आगाही। जापान के अंदर स्कूल की इब्तदाई तालीम में जब बच्चों के पास किताबें भी नहीं होती, उनको सड़क के ऊपर चलने और सड़क को पार करने की तामीरी किस्म की तरबियत दी जाती है। दुनिया भर के ममालिक के अंदर ट्रैफिक के निज़ाम से आगाही तालीम का बुनियादी हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर ये चारों और पांचों अनासर आपको मफकूद नज़र आते हैं। रोज़ाना 15 से 16 जानें ज़ाया होती हैं और साल भर के अंदर हज़ारों लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। इस निज़ाम को चलाने वाले तमाम तर लोग इन जानों के ज़िम्मेदार हैं। सिर्फ इस वजह से कि ये जानें दहशतगर्दी में नहीं जा रही, ये कम कीमती नहीं है, ये उतनी ही कीमती हैं जितनी तमाम जानें हैं, और इनके जाने की ज़िम्मेदारी उतनी ही इस निज़ाम के ऊपर आयद होती है जितनी दहशतगर्दी के अंदर जो जानें ज़ाया होती हैं उनके हवाले से। तो इसके ऊपर तवज्जो दीजिए, ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाइए। बड़े बड़े आपने ब्रिज बना दिए हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बना दी हैं, लेकिन इस निज़ाम को आप दुरुस्त नहीं कर पा रहे। रोज़ाना किसी ना किसी के घर के अंदर से कोई ना कोई चिराग गुल हो जाता है और फिर हम कहते हैं कि अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह की रज़ा तो है, लेकिन इसके अंदर निज़ाम की खराबी जिसकी सज़ा किसी को नहीं मिलती सबसे बड़ी वजह है। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।